बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक कवायद का टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्फ और हर्फ की इक़साम। इससे पहले हमारी जो सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने हर्फ देखे थे। उर्दू में हर्फ तहजे की तादाद कितनी है? 38, बाज़ जगह 36। जब इसमें हम दो चश्मी हैं और हमज़ा या और बड़ी ये को नहीं जोड़ते हैं तब ये 36 होती है। और जो मुरक्कब हर्फ हैं वो कितने हैं? उनकी तादाद है 15। तो ये हम देख चुके थे। आज हम इसको तफसील से देखेंगे कि हर्फ और हर्फ की क्या क्या इक़साम होती हैं। ठीक है। हर्फ वह कलमा है जो ना तो इस्म है और किसी मस्दर से मुश्तक़ हो बल्कि दूसरे कलमात से मिलकर अपनी मानी देता हो। हमने देखा था, जैसे मैंने यहाँ लिखा आ, बा, क़ा, ना, तो इनके कोई मानी है क्या? इनके कोई भी मानी नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही मैं बे को अलिफ के साथ मिला दूंगी, बा प्लस अलिफ, क्या हो जाएगा? बा। तो ये एक आवाज़ आपको देंगे, ये मानी ख़ैस हो जाएंगे। तो ये अपने आप में इनके कोई अपने, जब ये अकेले होते हैं तो अपने आप में इनका कोई मानी नहीं होता। लेकिन जब ये दूसरे कलमात से मिल जाते हैं तो ये मानी देते हैं। हर्फ इस्म और फ़ेल के दरमियान राब्ता पैदा करता है। किसके? इस्म, जैसे किसी शख्स का नाम है, अस्मा। उसके बाद फ़ेल, किताब पढ़ना, किताब पढ़ना। इन दोनों के बीच में ये जो हैं हर्फ, ये क्या करते हैं? एक राब्ता कायम करते हैं। अस्मा ने किताब पढ़ी या पढ़ना। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इस्म हैं और फ़ेल है जिनके दरमियान ये जो हर्फ हैं ये एक राब्ता कायम करते हैं। हर्फ के बग़ैर इस्म और फ़ेल दोनों बेकार हैं। हर्फ की इक़साम मंतज़र हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमें जुमला ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जुमला मुकम्मल नहीं होगा। इस्म और फ़ेल के साथ जुमला बनता है, लेकिन इसके साथ हर्फ का होना ज़रूरी है, जिससे जुमला मुकम्मल होता है और मानी ख़ेज़ होता है। हमें उसके मानी समझ में आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हर्फ के इक़साम। सबसे पहले हम देखेंगे हर्फ जार, हरूफ जार। हरूफ जो इस्म को फ़ेल या मुशब्बह फ़ेल के साथ मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। हरूफ जारिया हैं में, से, पर, तक, तलक, लिए, वास्ते, अंदर, दरमियान, पास। ये कौन से हैं? ये हर्फ जार हैं। इनको एक आप अपने नोट्स जहाँ भी आप बनाते हैं वहाँ पर एक लिस्ट बना लीजिए। इधर लिखिए हर्फ जार, और जो हर्फ जार हैं वो लिख लिए, से, पर, में, तक, तलक, लिए, वास्ते, अंदर, दरमियान। ठीक है। उसके बाद आता है हर्फ अतफ़। वो हर्फ जो दो कलमों को आपस में मिलाए या एक हुक्म के मातहत कर दे, हुरूफ अतफ़ कहलाता है। हुरूफ अतफ़ और, वा, करके, फिर, नेज़, भी, दो कलमों को मिलाए। जैसे कि आज मुझे बहुत काम है और एक शादी में भी जाना है। तो ये दो कलमे हो गए अलग अलग। इन दोनों को जोड़ने का काम जिस हर्फ ने किया, और वो क्या होगा? वो होगा हर्फ अतफ़। हरूफ एज़राब, वो हर्फ जो एक बात को तरक्की देकर अदना से आला बनाने के मौके पर दो जुमलों के दरमियान आता हो, हरूफ एज़राब कहलाता है। उर्दू में हर्फ एज़राब एक है और वह है बल्कि। बस जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से बड़ा या छोटा, नया, आला बताते हैं तो हम बल्कि जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल करते हैं। हर्फ तरदीद, वह हर्फ जो दो चीज़ों या दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौके पर बोला जाए, हर्फ तरदीद कहलाता है। हर्फ तरदीद ये है ख्वाह, चाहें वगैरह। जो दो चीज़ों या बातों में से किसी एक को, हमको हमारे सामने दो कंडीशंस हो जिनमें से हमें किसी एक को मानना हो, तब हम इन हर्फ़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हर्फ इस्तिग़राक़।
وہ حرف جو پہلے جملے میں آنے والے کسی شعبے کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے میں استعمال ہوتے ہیں حرف استدراک کہلاتے ہیں۔ حرف استدراک یہ ہیں مگر، ہاں، لیکن، اعلیٰ، سو، پر، البتہ۔ حرف استثناء وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں حرف استثناء کہلاتے ہیں۔ حرف استثناء یہ ہیں جز، بجز، سوا، ما سوا، پھر، اعلیٰ، مگر۔ ہم نے دو سوٹ دیکھے، دو کتابیں دیکھیں، کوئی دو چیزیں دیکھیں، اس میں سے کسی ایک کو ہمیں چوز کرنا ہو یا کسی ایک کے بارے میں بات کرنا ہو، اس کو اس سے الگ کرنا ہو تو تب ہم حرف استثناء کا استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حرف اضافت وہ حرف جو دو اسموں کے باہمی کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں حرف اضافت کہلاتے ہیں۔ حرف اضافت ہیں کا، کے، کی، اس کے علاوہ، را، رے، ری، نا، نے، یہ بھی حرف اضافت کی علامت ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں نے کوئی بھی اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ احمد کس کا بیٹا ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ حرف اضافت ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حرف نفی ایسے حرف جن سے نفی یا انکار کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ حرف نفی نون سے نیگیٹو، جیسے آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جن میں نو، یہ بھی این سے بنتا ہے اور یہ بھی نون سے ہی آ رہا ہے۔ حرف نفی تو جس میں انکار کیا جائے، کسی چیز کو نکارا جائے، اس کا مفہوم ظاہر ہو، اسے ہم حرف نفی کہلاتے ہیں۔ حرف نفی یہ ہیں نہ، نہیں، نہ، مت، بے، حاش و قلا، ٹھیک ہے۔ پھر حرف علت وہ حرف جو کسی امریہ کام کا سبب ظاہر کریں حرف علت کہلاتے ہیں۔ حرف علت کون سے؟ کہ، کیونکہ، چونکہ، تاکہ۔ مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ ٹریفک بہت تھا۔ میں آج کلاس نہیں لے پائی کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ اس طریقے سے کیونکہ، چونکہ، تاکہ، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو حرف علت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حرف شرط و جزا وہ حرف جو جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی دیتے ہیں حرف شرط کہلاتے ہیں۔ حرف شرط یہ ہیں اگر، گر، جب، اگرچہ، ہرچند، گو، از، بس، کہ، جو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حرف شرط، اور یہ جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی دیتے ہیں، مطلب یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر ہم نے وقت کی پابندی نہیں کی تو وقت ہماری قدر، کہتے ہیں نا، ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو وقت ہماری قدر نہیں کرے گا، تو یہ پہلے ہی آ جائے گا۔ اگر تم نے وقت کی قدر نہیں کی تو وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ شرط جو ہے وہ پہلے ہی بتا دی جائے گی آپ، تو وہ کون سے ہوں گے؟ حرف شرط۔ جب کسی جملے میں حرف شرط آتا ہے تو اس کے جواب میں آنے والے جملے کا پہلا حرف جزا کہلاتا ہے۔ حرف جزیہ تو، تب، مگر، پر، تاہم، پھر، بھی، ٹھیک ہے۔ حرف حصر و خصوصیت وہ حرف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر ایک قسم کی خصوصیات پیدا کریں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف حصر و خصوصیت کہلاتے ہیں۔ حرف حصر و خصوصیت یہ ہے یہی، صرف، محض، فقط، اکیلا، تنہا۔ حرف قسم وہ حرف جو قسم کھانے کے لیے، قسم کھانے، حرف قسم جو قسم کھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے باخدا، واللہ، باللہ، قسم، حق۔ حرف تاکید وہ حرف جن سے کلام میں زور پیدا ہو، تاکید کی جائے، کسی بات کی طرف زور دیا جائے۔ تاکید سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ حرف تاکید ہے۔ ضرور آپ کل ضرور گھر آئیے، آپ گھر آئیے ہوتا ہے اور آپ کل ضرور گھر آئیے، انشاءاللہ کل ضرور ہماری ملاقات ہوگی، اس طریقے سے۔ ہرگز، کبھی، مطابقاً، قطعاً، اصلاً، بیانیہ، تمام، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حرف تنبیہ وہ حرف جو ڈرانے اور خبردار کرنے کے موقع پر بولا جائے حرف تنبیہ کہلاتا ہے، جیسے خبردار،
جو تم نے تیز آواز میں بات کی. زنہار دیکھنا، دیکھو تو، سنو تو، میں یہ ٹھیک ہے. حرف تشبیہ، وہ حرف جو ایک چیز کو، آپ جانتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتا ہے، جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند بتائے. تو وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرے، جیسے مانند، سا، مثلاً، گویا، یہ ساری چیزیں جو بصورت اس میں آتی ہیں. پھر ہے حرف استفہام، وہ حرف جو پوچھنے کے موقع پر بولے جائیں، یعنی کہ سوالیہ. اس کی علامت یہ ہوتی ہے، سوال کے موقع پر بولے جاتے ہیں کہ کیوں، تم یہاں کب آئے، کل کتنے بجے اسکول جانا ہے، کل کس ٹیم کا میچ ہے. تو جو سوال کے لیے استعمال ہوں وہ استفہام. حرف ندا، وہ حرف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، جیسے حرف ندائیہ کہلاتے ہیں. اچھا، بہت اچھا، ٹھیک، واقعی، درست، بجا. یہ حرف ندبیہ و تعصف، وہ حرف جو افسوس کے موقع پر، تعصف سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں. کیسے، ہائے یہ بہت غلط ہوا، ہائے ہائے وہ بہت اچھا انسان تھا. اس طریقے کے، یہ کیا ہوا، یہ کب آئے، ہم جو اچانک چونک جاتے ہیں نا، اس طریقے کے. جب لیکن یہاں پر یہ تو فضائیہ یہ ہوتے ہیں، ندائیہ اور فضائیہ، جو صرف افسوس کے لیے ظاہر کیے جائیں، وہ والے حرف. حرف ظرفیت، وہ حرف جو مقام ظرفیت میں بولے جاتے ہیں، حرف ظرفیت کہلاتے ہیں. اب، جب، تب، ابھی، جبھی، اس جگہ، کسی جگہ، اسی وقت، وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے حرف مفاضل، وہ حرف جو کسی امر کے ناگہاں واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں، حرف مضافت کہلاتے ہیں. ناگہاں، ناگہاں، اچانک، دفتن، اس طریقے سے. حرف تمنا، وہ حرف جو آرزو کے موقع پر بولے جائیں، وہ حرف تمنیہ کہلاتے ہیں. کاش میری گورنمنٹ جاب لگ جاتی، کاش میرا بہت اچھا گھر ہوتا. تو اس کوئی تمنا ظاہر کرے اسے. پھر ہے حرف تحسین و آفرین، وہ حرف جو تحسین اور تعریف کے مقام پر بولی جائے. تحسین یعنی جب کسی کی تعریف کی جائے، وہ آفرین کہلاتے ہیں. حرف تحسین و آفرین یہ ہیں، واہ، شاباش، ماشاء اللہ، خوب، بہت خوب، جزاک اللہ، اس طریقے سے. پھر نیکسٹ ہے حرف نفرین، یہاں پہ آفرین، یہاں پہ نفرین، وہ حرف جو اظہار نفرت کرے. اس کی اپوزٹ یہ، اس کی کیا ہے، تضاد ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی اپوزٹ ولوم. وہ حرف جو اظہار نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے لعنت ہے اس پر، خدا کی مار ہو تم پر، در در بھٹکو تم. تو اس طریقے کے الفاظ جو ہے وہ حرف نفرین کہلاتے ہیں. کلمات خلاصہ کلام، وہ حرف جن سے ظاہر ہو جائے کہ متکلم صاحب کا کلام کا خلاصہ بیان کر رہا ہے. صاحب کا جو اسم یا فعل کے پہلے آنے والا لفظ، اسے ہم صاحب کا کہتے ہیں. کلمات خلاصہ کلام کہلاتا ہے، جیسے غرض، الغرض، القصد، المختصر، قصہ مختصر، اس طریقے سے. حرف تعجب، جو حرف تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت، اس طریقے سے. پھر ہے حرف انبساط، وہ حرف جو فرد مسرت سے زبان پر آتے ہیں، حرف انبساط کہلاتے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ، سبحان اللہ. تو یہ تھی حرف اور حرف کی اقسام. ان کو آپ ایک بار اچھے سے پڑھیے گا. اور جیسے یہ ہیں، جیسے یہ لکھا ہے کلمات خلاصہ کلام، تو وہ حرف جن سے ظاہر ہو کہ متکلم صاحب کا کلام اتنا ہی کا خلاصہ بیان کرے. آپ ایک فارمیٹ بنائیے اپنے نوٹس میں، اور ان کو اس طریقے سے، کون سے حرف کی کیا خصوصیات ہے، کس حرف کی کیا خصوصیات ہے، اسے آپ 1 ورڈ میں لکھیے، اور پھر آپ اسے پڑھیں گے تو یہ سارے حرف جو ہیں اور حرف کی اقسام جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. امتحان میں پھر آپ سے کسی بھی حرف کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جواب ہمیشہ صحیح ہوگا.
لیکن آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اپنے نوٹس بنانے پڑیں گے، اور اس طریقے سے آپ کو اس میں ہر ایک حرف کی خصوصیات ایک لفظ میں یہاں پہ لکھ لیجیے گا، تو وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ کی آج کی کلاس بس اتنی ہی، شکریہ۔